बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यासिर टाउन UC 142 में, और यहाँ के हालात और सूरत हाल की अगर बात की जाए, यहाँ पर हम जैसे पहुँचे हैं और जो हमने हालात देखे हैं वो बड़े हौलनाक किस्म के हालात हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि जो मेन रास्ता गुजरता है उसके साथ ही जो है वो लोगों ने भैंसें बांधी हुई हैं। रास्ते पर मेन जहाँ से शहरी गुजर कर आ जा रहे हैं वहाँ पर जो है वो भैंसों का गोबर तक पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो है वो हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर भाई डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर कूड़ा करकट और हर तरह का जो है वो गंद मचा हुआ है। उसके बाद अगर सीवरेज की तरफ अब आया जाए, चूँकि बुनियादी ज़रूरियात मांगना या बुनियादी सहूलियात या बुनियादी ज़रूरियात देना हर शहरी को ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। अगर बुनियादी ज़रूरियात की तरफ ही आया जाए तो बुनियादी ज़रूरियात जिनमें साफ़ सुथरा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर लोग एक अच्छे तरीके से रह सकें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, वो ना होने के बराबर है। जो हालात सूरत हाल हमने देखी है वो बड़ी तकलीफ़ दे, अफसोसनाक है इस एरिए की। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और डिटेल में इन चीज़ से हम जानेंगे कि इन पर इस वक्त क्या बीत रही है, क्या हो रहा है और किस तरह जो है वो चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। सर, शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये हालात इस इलाके के यासिर टाउन के क्यों ख़राब होते जा रहे हैं? UC 142 क्यों आखिरकार हर आए रोज़ जो है वो यहाँ पर चीज़ें ख़राबी की तरफ ही जा रही हैं? बिल्कुल सर जी, ये चीज़ां खराब ही हो रही वा। इत्थे कोई नहीं, ना कोई इदारा होंदा, ना कोई गौरमेंट की कोई इदारा नहीं होंदा। इत्थों मेन रोड जिहड़ा उत्थे भैंसां बन्नियां वा जबरदस्ती, उतों गुजरन की कोई जगह नहीं गी, ना कोई उतों बच्चा लंघ सकदा। उत्थे घाट बने आ, जिहड़े घाट आ जदों बारिश हुंदी आ उन्हां दा पानी रोड दे नाल रल जांदा, बिल्कुल मिल जांदा वा। फिर नहर दा पानी हाँ जी रोड ते आ जांदा वा। फिर बारिश होती है, ओवरफ्लो की वजह से वो जो नहर का पानी है वो घाट के जरिए वो रोड पे आ जाता है, तो फिर गुजर नहीं होता। क्यों वैसे लगाई क्यों गई है और यहाँ पर कितनी इस तरह की है? नजायज़ ही इन्हों ने पैसे पूसे दे के जो बंदे आए नहर पक्की करन ते इन्हों ने अपने थ्रू पैसे पूसे दे के ते आपे ही घाट बनवा ले आ। उस तो बाद बड़ी कोशिश की है तो बड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ एप्लीकेशन दित्तियां, लेकिन नहीं किसी अदारे ने कोई गल नहीं की ना। फिर ये किस तरह ये लोग उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ से भी नावाकिफ़ होंगे, तो इसका भी ज़रा खुल कर डिटेल में बताएं कि अगर वहाँ पर जो है वो कट लगाया जाता है या जो भी किया जाता है तो उसका इन लोगों को क्या फ़ायदा होता है जिन्होंने रास्ते पर ख़ास तौर पर यहाँ पर भैंसें बांधी हुई हैं एक इलाके में, एक पोश इलाके में जहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए था। वहाँ पर ये क्या किस तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है जो कट्स वगैरह लगाए जाते हैं? एक तो सर जी इन्हां दियां भैंसां जिहड़ियां ओह नहर दे विच एक जगह तो वाड़दे आ, दूसरी जगह तो कढ़ लैंदे आ। ये मੱਝਾਂ नवाउण दे काम आउंदे आ। दूसरी इन्हां को अपनी जगह जिहड़ी आ ओह बहुत घੱਟ आ, फिर ये नहर दी जगह इस्तेमाल करके मੱਝਾਂ बन्नदे आ। इन्हां को अपनी जगह है नहीं गी, नहर दी जगह इस्तेमाल करके तो मੱਝਾਂ बन्नदे आ। ਉਹਦੀ वजह तो दूसरे सारे जिन्ने भी लोग गुजरन वाले उन्हां को गुजर नहीं हुंदा। अच्छा, सरकारी रास्ते पर जो है वो इस तरह ज़ाहिर सी बात है भैंसें बांधना ये भी एक बड़ा जुर्म है, और उसके साथ ही कोई इदारा आके कभी इन चीज़ों को देखने की कोशिश की है कि भाई यहाँ पर एक सरकारी रकबा है और सरकारी रकबे पर जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, और नाजायज़ कब्ज़ा भी इस सूरत में कि पूरा जो है वो गंद मचा हुआ है, शहरियों को गुजरना वहाँ से मुश्किल है। ये सारा अदारे एक दो बारी आए आ, लेकिन ये अगों वेरदे आ, नहीं हटदे, कहंदे असीं इदां ही बन्नणीਆਂ वा। ਜਦੋਂ कोई आंदा वा उदों ये माड़ियां चंगियां खोल लेंदे, उस तो बाद फिर उत्थे ही बंन दिंदे आ। ये ना घाट बंद हुंदे आ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਦਾਰੇ ਹੋਣ ਇਹ ਨਹੀਂ हटे। सूरत हाल इस वक्त आपके सामने, और हम आपको बता रहे हैं कि भाई जिन्होंने इस वक्त हमसे बात किया वो कहते हैं कि भाई वो रास्ते पर खुलेआम उनको जो है वो बांध देते हैं भैंसों को, और फिर उन्हीं भैंसों का ज़ाहिर सी बात है जो गोबर वगैरह है वो भी उधर रास्ते पर ही पड़ा हुआ होता है। अब ज़रा चीज़ देखें कि एक इलाके में, और इलाके से हट कर ये आप चीज़ देखें कि एक सरकारी जगह पर कब्ज़ा करके जो है वो वहाँ पर भैंसें बांधना या वहाँ पर जो है वो गंद मचाना, ये ज़ाहिर सी बात है नाकाबिल माफ़ी किस्म का जुर्म है। और बाज़ दफ़ा जिस तरह भी हमें भाई बता भी रहे थे कि हमने कई दफ़ा जो है वो इदारों की तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश की है, लेकिन वो तवज्जो देते या इस मामले को सॉल्व करते जो है वो हमें नज़र नहीं आता, जो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं।
ان کا تدارک، ان کا حل جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ان کا حل تبھی ممکن ہوگا جب ہر ادارہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے سر سے چیزیں ٹالنے کے لیے، اپنے سر سے چیزیں ہٹانے کے لیے وقتاً فوقتاً کوئی جگاڑ کا انتظام کر لے۔ اس سے ہٹ کر مسائل جو کھڑے ہیں، مسائل جو ہیں، ان کا مسلسل ایک پرماننٹ حل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو دیگر ادارے ہیں ان کی کارکردگی کی اگر ہم بات کریں، صاف صفائی ہو، گندے پانی کی نکاسی ہو، پینے کے صاف پانی کی فراہمی ہو، وہ کیا صورتحال ہے یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں گا۔ میرا نام ہے محمد ابرار شریف، الکتاب اسکول سسٹم کا ڈائریکٹر ہوں، میں ٹیچر بھی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وی لو اینیملز، ہمیں جانوروں سے محبت ہے۔ جیسے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ انسانوں سے محبت کرنی ہے، اسی طرح جانوروں سے بھی محبت کرنی ہے۔ ہمیں جانوروں سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ جو جانور گوبر کرتے ہیں وہ بازار میں پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے پہلے ادران بھائی نے بتایا کہ نہر پہ باندھتے تھے بھینسیں اور گائیں، یہ سارا معاملہ، تو آہستہ آہستہ وہ کالونی کے اندر تک اب وہ آنا شروع ہونے آ گئے ہیں۔ اس سے نا بڑے مسائل، کیونکہ ہمارے بچوں کے بھی رائٹس ہیں، انہوں نے اکیڈمی جانا ہے، اسکول آنا ہے، کوئی پیرنٹس میٹنگ ہے، ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے، تو یہ سارا ہمیں یہ مسئلہ بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو اپنے چار دیواری کے اندر باندھیں، بازار میں باندھنے کا جواز نہیں بنتا۔ دوسرا، میاں نصیر صاحب نے جو ایک بڑی چیز واضح کی ہے، جس کا بہت سارے لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے، کہ یہ ایک کالونی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ٹاؤن ہے، یاسا ٹاؤن، جیسے ابھی آپ علاقے کا نام لے رہے تھے۔ یہ کوئی گاؤں نہیں ہے، پنڈ نہیں ہے کہ جس میں آپ ایسے کھلے عام جو ہے وہ سارا گند مچائیں۔ کالونی میں تو ظاہر سی بات ہے بھینسیں یہ باندھنا ویسے ہی لیگل ہے، ویسے ان پر جو ہے وہ اداروں کو ایکشن لینا چاہیے تھا، خود ہی آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بچے بھی دیکھنا وہ ایجوکیشن کے لیے حق رکھتے ہیں سارا، تو ہمیں کون اب ان مسائل میں سے جو ہے نکالے گا؟ ہمارے میاں نصیر صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اپلیکیشن دی ہے، خود جا کے ریکویسٹ کی ہے، ہم بھی ان کے بچے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، جدھر وہ ہماری ڈیوٹی لگاتے ہیں ہم جاتے ہیں، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا اس چیز پہ نا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا، اور ہمارا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، تو اس کو عمل درآمد کی جو صورتحال ہے وہ ویری پور ہے، اس پر جو ہے وہ کہیں سے بھی عمل درآمد ہوتا، معاملات پر بہتری کی طرف جاتے جو ہے وہ نظر نہیں آتے اب۔ الٹا مطلب معاملات درست ہونے کے وہ کوئی محکمے والا آ جاتا ہے، تو وہ جتنے یہ بھینسوں والے ہیں، الٹا یہ مافیا بنا ہوا ہے، یہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جو ہوتا کر لیں، آپ تھانے سے جس کو مرضی لیں۔ اتنے یہ کون ہے ان کے پیچھے اتنا مضبوط، اگر وہ اداروں سے بھی خوف زدہ نہیں ہے، اداروں سے بھی نہیں ڈرتے؟ خود اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم شریف لوگ ہیں سارے، ہم مطلب کوئی ان لیگل کام تو کر نہیں سکتے، خود جھگڑا نہیں کر سکتے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ ہاتھا پائی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، ہم نے تو اپیل ہی کرنی ہے اداروں سے جو ہمارے لیے بنے ہوئے، ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے رائٹس ہمیں دلوانے کے لیے، لیکن وہ ہمارا اگر کوئی ادارہ آتا بھی ہے تو جیسے آپ کو دران بھائی نے بھی بتایا کہ آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مزاحمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات۔ اچھا، کیا ہوا پچھلے دنوں کا واقعہ وہ ذرا ڈسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ کالونیز میں مافیا اتنا سرگرم ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ایک قسم کے رولز ریگولیشنز ان کو فالو کرنے سے وہ جو ہے وہ دور دور تک اس چیز کو فالو کرتے ہی نظر نہیں آتا، جس کی جہاں مرضی آتی ہے، جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ وہیں پر سب کچھ کر رہا ہے۔ جی واقعہ کیا تھا؟ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی ماہ ستمبر کی ہی بات ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے ہم نے بتایا کہ کمشنر صاحبہ کو بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے، انہوں نے ود ان 3 days جو ہے وہ ایکشن لینے کا آگے آرڈر جاری کیا تھا، تو اب کارپوریشن والے یا لوکل گورنمنٹ والے جو ہے وہ خود آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آگے انہوں نے وارن کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے اپنی بھینسیں کھول کے بائی پاس سے باہر لے کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کی اتنی جرت کہ آپ ہمیں یہ کہنے آئے ہیں کہ ہم بھینسیں یہاں سے کھولیں، ٹھیک ہے، تو وہ نہر کا بھی رقبہ سارا انہوں نے آگے سے ادھر بھی باندھی ہوئی ہیں، تو بجائے ان کی بات ماننے کے یا حکم جو ہے اس کو ماننے کے انہوں نے انکار کیا، اور سیدھا انہوں نے دھمکی دی ہے کہ دوبارہ آ کے دکھائیں۔ یہ حالات صورتحال ہے جی، اور جس طرح بھائی ہمیں بتا رہے تھے
کہ بھائی الٹا جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، الٹا جو ہے وہ ایک مسئلے کو ختم کرنے کے بجائے الٹا جو ہے وہ اس پر اپنا ایک ایسا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں کہ وہ اگلے بندے کو ڈرانے کی کوشش، اگلے بندے کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر دکھائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر لوگ ایک قانون کو لوگ لا کو فالو نہیں کر رہے تو اس میں کوتاہی اداروں کی ہے۔ ادارے اگر سختی برتتے، ادارے اگر اسٹرکٹلی ان سے چیزیں فالو کرواتے تو کبھی بھی اس طرح کے حالات جو ہے وہ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو نہ ملتے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ جہاں پر بھی خاص طور پر اداروں کی غفلت ہو یا اداروں کی کام کرنے میں سستی ہو تو وہ لوگوں میں ایک بڑی جو ہے وہ سنجیدہ نوعیت کی ڈسٹربنس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی معمولی سی بارش کیا آ جاتی ہے، جل تھل میں جو ہے وہ ایک ہوا نظر آتا ہے، کئی فٹ جو ہے وہ جگہوں پر پانی کھڑا ہوتا ہے جو بڑا ہی وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ وقت ایک مختصر سے بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اس وقت ہمارے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان سے بات چیت کریں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کس طرح یو سی جو 142 ہے اس کو اس کی بنیادی سہولیات سے، بنیادی ضروریات سے محروم رکھا جا رہا ہے، کس طرح جو یاسر ٹاؤن کے لوگ ہیں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، وہ خاص طور پر ایک سیوریج کا مسئلہ ہو، وہ یہاں پر جو ہے کوڑا کرکٹ کا مسئلہ ہو، وہ یہاں پر جو ہے ایک کالونی کے اندر بھینسیں جانے تک کا مسئلہ ہو، کس طرح یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے، یہ ہم انہی کی زبانی جو ہے وہ اس وقت ہم جار رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بزرگ شہری کھڑے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ ٹھیک ہیں سر ہم بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے مسائل کی طرف آنا چاہوں گا، مسائل کا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں کے لوگوں کو ایک تو ہم چیزیں رکھ رہے ہیں، دوسرا آپ بھی بتائیں کہ کن کن مسائل کا اس وقت جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا ان کا تدارک بھی ممکن ہے؟ جی یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ تو سامنے واضح نظر آ رہے ہیں کتنے زیادہ ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ اس علاقے کا بنا ہوا ہے نا، وہ اس وقت جو بینسیں ہیں انہوں نے ہمارے پورے اس علاقے کا جینا جیرن بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اتنا جینا دوبر کر دیا کہ عرصہ دراز سے ہم سب نے، ہمارے علاقے کے معززین نے ان کی ریکویسٹ بھی کی ہے، اداروں کو اپلیکیشنز بھی دی ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں آج تک ہوئے، اور اپنی جگہ قائم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے ہمیں ایسے لگتا ہے یہ ہم کہیں کسی علاقے غیر میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی قانون کو فالو نہیں کیا جاتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ہمارے اس علاقے کا اگر یہ فرد واحد کا مسئلہ ہوتا نا تو ہم ایک بندہ تو برداشت کر لیتا، لیکن یہ پورے علاقے کے ایک بچے کا یہ مسئلہ ہے۔ ہمارا پورا علاقہ اس طرح اتنا تنگ ہے ان بھینسوں سے کہ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ ہماری صحت کے مسائل اتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے سب کے اگر ٹیسٹ کیے جائیں نا تو سب کو ہیپاٹائٹس کر دیے اس گوبر نے، سب کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی 2-3 پیشنٹ بھی یہ حالیہ چند ہفتوں میں جو ہے وہ اسی ہیپاٹائٹس کے سامنے آئے ہیں اس گندے انوائرمنٹ ماحول کی وجہ سے۔ جی اس گندے انوائرمنٹ ماحول کی وجہ سے ہمارا کچھ چند ایک پیشنٹ نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے اندر بیماریاں جو ہیں اس گوبر نے پھیلا دی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں سب سے بڑی بات ہمارا گزرنا تک مشکل ہو گیا، یہاں سے ہم آسانی کے ساتھ گزر بھی نہیں سکتے کہ ہم یہاں سے گزر بھی جائیں آسانی سے۔ نہر کے کنارے کے اوپر جتنی جگہ چھوڑی ہوئی ہے نا، جو نہر کی جگہ اس کے اوپر بھی بینسیں جو باندھی ہوئی ہیں، انہوں نے اس طرح بینسیں انہوں نے گنونا ماحول بنایا ہوا ہے کہ وہاں سے گزرنا جو ہے نا وہ بھی مشکل ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر اسمیل ہوگا، جہاں پر تعفن ہوگا، جہاں پر بدبو ہوگی تو وہاں سے گزرنا شہریوں کے لیے بڑا بالکل بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اور آج جو ہے ہماری یہ اعلیٰ حکام سے بہت ڈیپلی ہماری درخواست ہے، ہماری ریکویسٹ ہے ان کے آگے، ہم ان کے بہت عاجزانہ ان سے پیشکش کرتے ہیں کہ ہماری خدارہ ان بھینسوں سے جان چھڑوا دیں۔ اچھا یہ تو مسئلہ ایک بھینسوں کا ہے، اب اس سے ہٹ کر اگر ہم آئیں کہ یار اس کے بعد جو سیوریج کا ایک ایشو ہے، اس کے بعد جو ظاہری سی بات ہے صاف صفائی کا ایک مسئلہ ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے کتنا پرابلمیٹک ہے اور ان سے کتنا آپ لوگوں کو جو ہے وہ مسائل بڑھ رہے ہیں یا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، یہ دیکھیں جیسے ہمارے یہ نالیاں جو ہیں یہ کافی دیر پہلے کی بنی ہوئی ہیں، ابھی وہ ہمارے مکانوں کو بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، ان کو بھی جو ہے پرابلم بن رہی ہیں، اور پانی کا کوئی ابھی نکاسی کا اس علاقے کا کوئی اتنا پرماننٹ کوئی ہے نہیں ایسی جگہ کہ جہاں پہ نکاسی ہو جائے۔ ابھی فصلوں میں پانی جو ہے وہ جا رہا ہے، وہ کبھی بند ہو کر دیتے ہیں، کبھی وہ چلا دیتے ہیں، بازاروں میں جو ہے وہ ہمارا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہاں سے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں اب کشتیوں کی ضرورت ہے، گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اگر ایک اچھا سیوریج سسٹم جو ہے وہ بچھایا جائے، سیوریج لائن بچھائی جائے تو معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اداروں کی طرف سے کوئی سروے وغیرہ کرنے کی کوشش
کی گئی ہے کہ چلیں یار دیکھا جائے ہماری اگر جو ایڈکشنز میں ہمارے ٹیریٹری میں وہ آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سیوریج کی سہولت فراہم کی جائے؟ کیا گیا ہے ان کی طرف سے کبھی کوئی سروے وغیرہ؟ جی سروے جو ہے یہ پہلے یہاں سے تھوڑے بہت گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، اب سولنگز وغیرہ کا کچھ انتظام کیا گیا ہے اور نالیوں کا بھی تھوڑا بہت کیا گیا، لیکن وہ جیسے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ابھی تک، یعنی کہ ہمارا وہ تھوڑا تھوڑا ہمیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کا حق ہے، یہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری حالت جو ہے وہ سب سے بدتر ہے، ہمارے سے آگے رہنے والے لوگ جو ہیں اور پیچھے رہنے والے سب ہم سے ہر لحاظ سے آگے چلے گئے ہیں، صحت کے لحاظ سے آگے ہیں، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے آگے ہیں، ہمارا یہ اتنا علاقہ جو ہے نا یہ اتنا پسماندہ کر دیا گیا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں ان کو پیچھے رکھا گیا اور ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دی۔ بھائی ہمارے ساتھ جو بزرگ شہری کھڑے تھے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ یہ بات ہماری سوچ سے، ہماری بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر کیوں جو ہے وہ ہمیں اپنی بنیادی ضروریات سے ہی محروم کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر کئی جگہوں پر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، جگہ جگہ پر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ صاف صفائی کے ناقص انتظامات ہیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے کہ سامنے سے جو نہر گزر رہی ہے، نہر کے جو سرکاری رقبہ ہے وہاں پر بھینسیں باندھی گئی ہیں اور راستوں پر جو ہے وہ گوبر کے پوائنٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بڑی مقدار میں اس کو وہاں پر پھینکا جا رہا ہے اور کوئی اس کا جو ہے وہ حل نہیں نکلتا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سر میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ ادارہ کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا، کوئی بھی، چاہے وہ کمشنر صاحبہ ہوں، ڈی سی صاحب ہوں، محکمہ نہار والے ہوں، محکمہ صحت والے ہوں، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سن رہا۔ ہر جگہ پہ انہوں نے ڈسپینسریز وغیرہ دی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں پہ نہ کوئی ڈسپینسری ہے، نہ کوئی پرائمری اسکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پچھلے دنوں ڈی سی صاحب نے آنا تھا، ان کا وزٹ تھا یہاں پہ، تو ان کا وزٹ تھا، اے سی صاحب خود آئے ہیں، اے سی صدر صاحب وہ ہو کے گئے ہیں، یہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبہ آئی ہیں، وہ ہو کے گئی ہیں، انہوں نے آتے 2 یونین کونسل کے سیکٹریز جو ہے نا وہ یہاں پہ لگائے ہوئے تھے صبح سے لے کے شام تک۔ انہوں نے کہا جی آپ ضلع کونسل میں اپلیکیشن دیں، سیکٹری کو بولا ہے کہ ہم وہاں پہ مشینری بھیجتے ہیں صفائی کرنا کے نہیں۔ ڈی سی صاحب کا جیسے ہی جو وزٹ ہے وہ کینسل ہوا ہے، کوڑا بھی وہاں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گندگی بھی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ میرے خود والد صاحب کے جو ہے نا وہ ہیپیٹائٹس نکلا ہے، پی سی آر رپورٹ میں نے میرے پاس ہے، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرے خود والد صاحب کے ہیپیٹائٹس سی نکلا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی کسی قسم کی سہولیات نہیں ہے، اسی گندے پانی اور گندے انوائرمنٹ اور گندے ماحول کی وجہ سے۔ جی یہاں پہ دیکھ لیں، ہم کسی سہولت کے ہم حقدار نہیں ہیں، یہاں ہمیں دیتے نہیں ہیں، کوئی ادارہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ نکلیں تو ہمارے حالات وہ دیکھیں تو ان کو سمجھ آئے کہ ہم یہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا کمشنر صاحبوں کو بولتے ہیں کہ اپنے بچے یہاں پہ لے آ کے دیکھیں نا تو ان کو پتہ چلے کہ یہاں ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ یہ بات بھائی کہ بالکل درست ہے، بالکل ویلڈ ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی اپنی عرضیاں لے کر جاتے ہیں، جن لوگوں کو جا کر یہ اپنے حالات سناتے ہیں، اپنے اوپر گزرنے والے تکالیف کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہی لوگ جو اس کا تدارک کر سکتے ہیں اور وہ غفلت کر رہی ہیں، وہ ایک دن اس ماحول میں رہ کر، ایک دن اس ماحول میں گزار کر دیکھیں تو ان کو معلوم پڑے گا کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے اگر ہم نے کسی شخص کی بھی تکلیف دور کرنی ہے تو ہمارے اندر احساس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہر قسم کی ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، خواہ وہ کسی قسم کا ٹیکس ہو، یہ لوگ دینے سے دیتے ہیں، جس بھی حالت میں ہو دیتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ ریاست کے ٹیکسز ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر ریاست جو ماں جیسی ہے پھر اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرے، اتنے ان کے جو مسائل ہیں ان کا تدارک کرے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ظاہری سی بات ہے یہ چیزیں بڑی پرابلمیٹک ہوں گی۔ آپ اداروں سے، لوگوں سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے جو متعلقہ ہیں ان سے؟ سر اداروں سے آج نہیں، ہم 2024 میں رہے، ابھی 25 آنے والا ہے، ہم تقریباً اتنا پیچھے ہیں کہ ابھی کچھ بھی اداروں کو ریکویسٹیں کی ہیں، پورٹل پہ کی ہیں، جو بھی نیا پورٹل بناتا ہے اس پہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈی سی صاحب کو جا کے کھلی کچہریوں میں جاتے ہیں، کمشنر صاحبہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوتی۔ وہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، وہ اداروں میں گھومتی ہے، کبھی وہ ضلع کونسل بھیج دیتے ہیں، کبھی وہ کہیں پہ بھیج دیتے ہیں۔ اب فیصل آباد کی جو ہے اپلیکیشن ہے وہ کبھی سمندری بھیج دیتے ہیں، سمندری سے کال آتی ہے آپ کی اپلیکیشن آئی ہے، وہ پھر بھیج دیتے ہیں فیصل آباد ضلع کونسل میں، وہاں پہ ایسے ہی گھوم کے نا وہ چاروں طرف وہ کینسل کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے جی، خود بھی نہیں آتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، چاروں طرف جو ہے وہ اس اپلیکیشن کو گھمایا جاتا ہے، 1-1.5 سال آپ کو اس اپلیکیشن کے چکر میں لگایا جاتا ہے،
اور اس کا کنکلوژن اور اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کی اس ظاہری سی بات ہے جو ریکویسٹ ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس پر عمل پیرا نہیں کر سکتے۔ جی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ہماری ریکویسٹ جو ہے نا وہ ختم مطلب ردی میں پھینک دیتے ہیں، ریجیکٹ کر کے ردی میں پھینک دیتے ہیں، بعد میں وہ ملتی بھی نہیں ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے جی کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو یاسر ٹاؤن کے لوگوں کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، کس طرح کیسے ماحول کے سپرد ان کو کر دیا گیا ہے جس میں بچوں کی نشو و نما پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ اسی ماحول کی وجہ سے ان کو ہیپاٹائٹس ان کو جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور کئی اور بھی اس طرح کے کیسز ہیں جن میں ظاہری سی بات ہے گندے انوائرمنٹ گندے ماحول کی وجہ سے ہیپاٹائٹس تک جو ہے وہ لوگوں کو لاحق ہو رہا ہے۔ اب بزرگوں کا، بچوں کا، خواتین کا، نوجوانوں کا اس انوائرمنٹ میں گزر بسر کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت 142 کے جو حالات ہیں UC 142 کے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہاں سے قریب سے جو ہے وہ ایک نہر گزرتی ہے اور نہر کے اس سائڈ پر تقریباً 80 فٹ کا جو یہ رقبہ ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے، وہ ریاست کے انڈر ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جس کے ہتھے جو آ رہا ہے وہ وہی کیے جا رہا ہے اور کوئی ان کو جو ہے وہ روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہمیں ایک بھینسوں کا نظر آتی ہیں جو یہاں پر باندھی گئی ہیں راستے پر، یہاں سے قریب سے سڑک گزر رہی ہے اور سرکاری جگہ پر جو ہے وہ قبضہ کر کے یہاں پر بھینسیں باندھی گئی ہیں۔ میرا کیمرہ مین اس وقت اگر آپ کو دکھا سکے اور آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح جو ہے وہ یہاں کے حالات صورتحال ہیں۔ ہم نے یہاں پر جو کوئی کام کرنے والے ورکرز تھے ان سے ہم نے بات کی ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر جو بھینسیں ہیں وہ اصل جو مالک ہیں وہ یہاں پہ نہیں رہتے ہیں، ہم ورکر ہیں، ہم صرف جو ہے وہ یہاں پر آ کر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اصل مالک یہاں پر جناب موجود ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر قریب سے جو کٹ وغیرہ لگائے گئے ہیں وہاں پر بھینسوں کو بڑے آرام سے نہلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ظاہری سی بات ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، دوسری طرف ایک پوش علاقہ، ایک پوش ایریا اور ایک پوش لوکیشن، اور اس پر حالات صورتحال یہ ہے کہ بھائی مین روڈ، مین سڑکیں بھی اب محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کا جہاں دل کر رہا ہے، جو دل کر رہا ہے لوگ وہیں پر وہی کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اداروں کی طرف آئیں تو بھائی ادارے بھی ماشاءاللہ سے اپنی کارکردگی کچھ یوں دکھاتے نظر آتے ہیں کہ وہ کسی کو پوچھنے تک جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ کسی کو وہ پوچھ لیں کہ اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے یہاں پر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ کیوں کیا ہوا ہے، اور وہ ایسا قبضہ جو یہاں سے گزرنے والے لوگوں کے لیے، رہائشیوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ ہم جتنی دیر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر کھڑے ہونا محال ہے، تعفن ہے، بدبو ہے، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ جس طرح حالات صورتحال ہیں، جس طرح ہر جگہ جو ہے وہ کئی فٹ جو ہے وہ گند پڑا ہوا ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، تو اس سے بڑے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ چونکہ بارش بھی اس وقت شروع ہو چکی ہے یہاں پر، اور لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حالات صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یہ قبضہ ختم ہوتا آپ کو نظر آتا ہے؟ جو محکمہ انہار ہیں ان کی طرف سے کوئی کیا گیا ہے اس کی بہتری کے لیے؟ سر میں تو سب سے پہلے آپ کا سٹی 41 کا شکریہ گزار ہوں جو ہماری آواز بنی، اور دوسری بات ہم 296 یاسر ٹاؤن کے رہائشی ہیں، UC 142 ہے جیسا کہ آپ پہلے بتا بھی چکے ہیں، تو یہ میرا خیال میں مسئلے نہیں ہیں، یہ مسالستان نام ہونا چاہیے اس کا، اس کالونی کا، اس ادارے کا، اس محلے کا مسالستان نام ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے میں مسئلے نہیں، مثال ہیں بہت سارے جن میں یہ بھینسوں کا مسئلہ تو سب سے کریٹیکل ہے، جو ہماری سنوائی نہیں ہوتی، سب سے زیادہ ہمیں پریشانی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسرا وجہ ہماری سیوریج کا نظام ہے، ہماری کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے، بلدیاتی آئی ہے، قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے، جو کوئی MNA ممبر ہمارے قومی نیشنل اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہیں، وہ یاسر ٹاؤن میں میرا خیال میں تو آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ سولنگ کے علاوہ کوئی فنڈ لگاؤ۔ تقریباً 40 ایئر میری ایج ہے، اس میں میں نے صرف سولنگ کا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مین سڑک تھی ہماری جو اپنا پل سے ہری سنگھ والا 233 کو ٹچ کرتی تھی، آگے گاؤں کو ٹچ کرتی ہے، اس پہ سب سے پہلے سڑک بنی ہوئی تھی، ہمارے اداروں نے، ہمارے وانے بالا نے اس پہ مٹی ڈال کر سولنگ لگوا دیا، پختہ سڑک پر سولنگ لگوا دیا، جو پکی سڑک ہمارے آگے گاؤں کو ٹچ کرتی تھی، بہت سارے گاؤں ٹچ کرتی ہے، 233 ہے، 232 ہے، مختلف لوگوں کا آنا جانا تھا ادھر سے، اس پہ مٹی ڈال کے سولنگ لگوا دیا۔ ہم آگے تھے اور 20 سال پیچھے چلے گئے، پہلے ہم قانونی میں آئے تھے، قانونی سے ہم پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ اس پہ سیوریج کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے اوپر پانی کھڑا ہوتا تھا، پانی کھڑا ہونے کے بعد لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے بارش کا،
नशीबी इलाका सोलंग ऊंचा हो गया, घर लोगों के नीचे हो गए और पानी जो सारा था ना लोगों के घरों में चला जाता था। उसके बाद हुआ क्या कि महल्लेदारों ने अपनी मदद ऐप के तहत उस सोलंग के ऊपर मिट्टी डाल दी। हम गाँव से भी पीछे चले गए, रहते ये हालात है, पुख्ता सड़क को सड़कों के हमारे, ठीक है। और हम कहाँ थे खड़े थे, हम कानूनी में खड़े थे और कहाँ चले गए, गांव से भी पीछे, गांव में भी पक्की सड़कें सोलंग लगे हुए हैं, हम उससे पीछे चले गए। ये हालात है हमारे। तो कोई बेहतरी की आपको उम्मीद नज़र आती है, कोई इम्कान नज़र आते की उम्मीद ऐसे है कि सर हम मुतअद्दिद बार DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और अवान बाला, मकामी मेम्बरान, ख्वाह वो बल्दियाती हों, ख्वाह वो अपना कौमी असम्बली या वो मेंबर सूबाई असम्बली के हों, हम उनके पास मुतअद्दिद बार जा चुके हैं कि हम पे शफ़क़त करो, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे पास पाकिस्तानी शहरियत है, ID कार्ड है और हम आपको वोट कास्ट करते हैं, हम आप कैंडिडेट को वोट कास्ट करते हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, फैसलाबाद के शहरी हैं, मगर हमारा कुछ सुनने वाला ही नहीं है, कोई जो है वो सुनने वाला नहीं है। भाई कैसी सूरत हाल है, कैसा माहौल एनवायरनमेंट है, नौजवानों के लिए कितना दुश्वार है यहाँ पर, जहाँ पर भाई मेन रोडों के साथ लगते एरियाज़ में जो है वो गाय भैंसें बंधी हुई हैं, कब्ज़ा किया हुआ है, कोई चीज़ जो है वो बेहतर होती नज़र नहीं आती। सर जैसे आप खुद देख रहे हैं, आपने सारा विजिट भी किया है, जैसे भाई कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो भैंसों का जो हाल बना हुआ है, जो आम तांग है इधर, ये जो गार्ड बने हुए हैं जगह जगह, आपने सीवरेज का निज़ाम भी देखा होगा कि सीवरेज का निज़ाम कैसा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ हुकूमत को चाहिए कि नोटिस ले, जो कि वो नहीं ले रही। हमने बाज़ दफ़ा कमिश्नर दफ्तर भी गए हैं, उधर कंप्लेन वगैरह भी की है, तो उसका ना कोई ख़ास हल नहीं करा। यानी बार बार आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन उसका भी कोई हल निकलता आपको नहीं दे रहा, कोई किसी की मान नहीं रहा। हमने काफ़ी दरखास्तें दी हैं, बाकी हमारी दरखास्त में ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इधर तवज्जो दे और जो हमारे मकामी नुमाइंदे यहाँ पे लगाए गए हैं, जब नहर ओवरफ्लो होती होगी फिर तो ये सारा गंद यहाँ से जो है वो पूरे इन गलियों में जब बारिश आती है, यहाँ ज़्यादा पानी आता है तो नहर का पानी काट से सारा बाहर महल्ले की तरफ आता है, तो उससे बहुत सारा जो गंदा पानी है सीवरेज का वो मिक्स होकर फिर वो बीमारियाँ उससे कई जन्म लेती हैं। तो ये पूछने वाला इनको कोई नहीं है, कोई ज़ाहिर सी बात है। हमने काफ़ी दफ़ा कंप्लेन वगैरह भी की है, कोई पूछने वाली नहीं है इधर। ये समझ लें कि इसको वैसे ही कोई इधर आता ही नहीं है घूमती नुमाइंदा। टैक्स वगैरह तो लगे हुए हैं सारे, वो वहाँ दे रही है, दुकानों वगैरह को भी दे रही है, बाकी जो टैक्स दे रही है उसके मुताबिक हमें सहूलत नहीं मिली। ये देखें आपको भैंसों का बार बार क्यों कह रहे हैं, ये तकरीबन काफ़ी देर से ये मसला बना हुआ है। ये काफ़ी दफ़ा हमने कमिश्नर ऑफिस भी गए हैं, DC ऑफिसर भी गए हैं, दरखास्त भी दी हुई है, बाकी कोई इसका हल नहीं करा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हुकूमत को चाहिए समझते हैं कि कोई इसकी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है, बाकी हुकूमत को चाहिए कि इसका कुछ करे ताकि जो बीमारी हैं वो कम फैलें इधर। जो हालात सूरत हाल है जी हमने आपके सामने रखी हैं और जो चीज़ें हैं, किस तरह लोगों को बेयार मददगार छोड़ दिया गया 142 को। और मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ, बड़े इस चीज़ को देखकर परेशान भी होता हूँ कि एक सिटी एरिया, एक कॉलोनीज़ जहाँ पर बनाई गई, उन कॉलोनी में भैंसें बांधी हुई हैं और वो भी कोई अपने ज़ाती रकबे पर नहीं बल्कि एक सरकारी रकबे पर जो है वो कब्ज़ा करके वहाँ पर जो है वो भैंसें बांधी हुई हैं। ये देखें यहाँ पर ये भैंसें बांधी गई हैं, यहाँ पर बंधी हुई हैं बड़े मज़े से। ये सरकारी सारा, इस वक्त मैं एक रकबे में खड़ा हूँ और जो इस वक्त जो है वो मेन सिटी एरिया में एक मेन आप कह लें कि एक पोश इलाके में, पोश रकबे में वाक़ है। लोग जिनका जहाँ जो मर्ज़ी आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन बेहतरी या हालात की बेहतरी या मामलात की बेहतरी कहीं होती नज़र नहीं आती। एक ज़ाहिर सी बात है कि सरकारी अराज़ी पर भैंसें बांधना और वो भी वहाँ से जहाँ से लोगों का गुज़र होता हो, ना हो गुज़रते हो, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। उसके साथ ही कोई भी इदारा हो, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट में जो इदारे आगे अपना काम कर रहे हैं, सब इस वक्त जो है वो लंबी तान के सो रहे हैं और किसी को ये मसला जो है वो नज़र नहीं आ रहा। कोशिश यही की जाती है, उम्मीद यही की जाती है कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो मामलात को सॉर्ट आउट करने की जो है वो कोशिश ज़रूर की जाएगी। अदरवाइज़ ये हालात इसी तरह ही चलते रहेंगे। इसी नहर का जो है वो एक यहाँ पर कट भी लगा हुआ है जो कई फीट का कट है और उस कट का जब नहर ओवरफ्लो होती है तो पानी नहर से बाहर आता है और यहाँ पर जो गंदगी पड़ी हुई है वो इन गलियों के रास्ते उनको बहा के ले जाता है और मुकम्मल जो है वो ज़ाहिर सी बात है गलियों में आपको यही गंद ही नज़र आता है। हालात सूरत हाल आपके सामने है जी। इस वक्त मसाइल में घिरा, मसाइल में डूबता फैसलाबाद और बड़े पुरसकून तरीके से सोती इसकी ज़िले इंतज़ामिया। एक मुख्तसर सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह इस वक्त CC 142 के हालात अबतर से अबतर हो रहे हैं वो हम सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं,
اور انہوں نے ہر آفس میں درخواست دی، ہر آفس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو عرضی تھی وہ پیش کی، لیکن پھر وہی جواب آیا کہ جو ادارہ تھا وہ مارک کر کے اگلے ادارے کو ریفر کر دیتا تھا، اور یہی گول چکر گھومتا رہا ہے اور کئی ماہ کئی دن جو ہے وہ اسی چیز میں گزر گئے ہیں۔ یہ جو اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر کے مزید اس ڈیٹیل میں جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بڑا جو ہے وہ ان اپلیکیشنز کا، درخواستوں کا ان کے پاس جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہ موجود ہیں۔ کس کس محکمے کو انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی، کس کس ڈپارٹمنٹ نے ان کو مثبت رسپانس دیا، نیگیٹو منفی رسپانس دیا، وہ ساری جو ہے وہ ان سے جانیں گے بات چیت کر کے۔ سر فرسٹ آف آل یہ کہانی کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کس ادارے کو سب سے پہلے آپ جا کر درخواست دیتے ہیں اور آپ جو ہے اپنی عرضی، آپ کا جو مسئلہ تھا وہ ان کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں، میاں نصیر احمد، ارائیں بائی کاسٹ، میں یہیں کا رہائشی ہوں، 92 سے ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ اس وقت یہاں نہ بھینسوں کا کوئی مسئلہ تھا، نہ کوئی دوسری بات تھی، نہ کوئی تیسری تھی، صاف ستھرا تھا۔ اس کے بعد جب بیفور 10 ایئر یہ بھینسوں والوں نے آگے نہر کی جگہ پہ قبضہ کر لی، ایلیگل پوزیشن ہے ان کا۔ 10 سال 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ کہہ سکتے ہیں، 10 سے 12 15 کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈی سی ہوا کرتے تھے نسیم صادق صاحب، انہوں نے شہر کی حدود سے بھینسیں نکال لی تھی، 10 کہہ لیں 15 کہہ لیں، اتنا ہو گیا ہے تقریباً۔ اس وقت بھینسوں والوں نے ایلیگل پوزیشن ہے ان کا، یہ یہاں پہ آ کے قبضہ کر لیا۔ کسی کے پاس 2 مرلے ہیں 100 بھینس ہے، کسی کے پاس 3 مرلے ہیں 75 بھینس ہیں۔ وہ ان کے اندر جو گھر بنائے ہیں ان میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے، ان کے اپنے بچے نہیں سما سکتے، اور 100 بھینس باندھی ہوئی ہے۔ وہ سارا رقبہ نہر کا ہے، غیر قانونی قبضہ، غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے۔ ہم اس وقت سے شروع ہیں، مختلف فورمز پر گئے ہیں، مختلف سیاستدانوں سے بھی ہم نے یہ اپنی عرضیاں پیش کی ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو حل کرواؤ۔ سیاستدان آتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہم بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی کو۔ یہ ہمارا قوم کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے۔ کس کس ادارے کو سب سے پہلے آپ نے اپنی وہ درخواست دی، سب سے پہلے اس کی طرف سے کیا رسپانس آیا، وہ چیزیں میں وہی بتانے گا۔ سب سے پہلے میں نے جو درخواست دی ہے وہ دی ہے میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب فیصل آباد کو۔ یہ درخواست ہے، یہ ڈی سی صاحب کا آرڈر ہے، اس پہ انہوں نے یہ کر دی کارپوریشن کو مارک۔ ڈی سی صاحب نے یہ کارپوریشن کو کیا، کارپوریشن والوں کا مجھے بائی ڈاک لیٹر آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایریا نہیں بنتا، یہ ضلع کونسل کا ایریا بنتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے آپ کو ایشو کیا؟ اچھا، یہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت دکھانا ذرا پاسبل نہیں ہوگا، اور یہ ساتھ میں سلائیڈ میں چلتی بھی رہیں گی، آپ دیکھتے بھی رہیں گے کہ کس کس طرح جو ہے وہ ایک ایک چیز فردر ہر ادارے کو جو ہے وہ اپروچ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور کس طرح جو ہے وہ ان کی طرف سے چیزیں صرف ڈیٹوں تک، تاریخوں تک، تاریخ پر تاریخ تک کی چیزیں محدود کی جاتی ہیں۔ جی، یہ مجھے بائی ڈاک ان کا لیٹر آ گیا ہے کارپوریشن کا کہ آپ کا مسئلہ جو ہے ہم نے ضلع کونسل کو فارورڈ کر دیا ہے۔ ہم ضلع کونسل چلے گئے ہیں، ضلع کونسل میں جا کے وہاں جو ان کے چیف صاحب تھے رانا امداد صاحب، یہ انہوں نے اپنا نمبر بھی لکھ کے دیا، اور انہوں نے نواب الدین ڈوگر کوئی انسپیکٹر ہیں، ہو از دیٹ آئی ڈونٹ نو، نواب الدین ڈوگر کو فون کیا کہ ان کا میٹر ہے، وہ اس کو حل کرو۔ نواب الدین ڈوگر صاحب نہیں آئے، ہم بار بار کہتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ چلے گئے ہیں کھلی کچہری میں، کمشنر صاحبہ کی کھلی کچہری میں میں نے یہ اپلیکیشن فائل کی، اس سے بھی پہلے محکمہ نہر کو یہ درخواست میں نے دی ہے۔ اچھا، یہ جن کا صاحبان 2 کا آپ نے پہلے نام لیا ہے، ان کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اس کی طرف سے نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر ہم چلے گئے ہیں محکمہ نہر کے پاس، محکمہ نہر کا وہ ڈویژنل آفیسر جو ہیں ان کے پاس ہم گئے ہیں، ان کو ہم نے یہ درخواست دی، یہ باقاعدہ اس کے نمبر ہیں، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ درخواست آگے چلی گئی یا آگے چلی گئی یا آگے چلی گئی یا کچھ نہیں بنا۔ ہم تھک ہار کے پھر ہم چلے گئے ہیں کھلی کچہری میں، کمشنر صاحبہ کی یہ میں نے اپلیکیشن دی ہے کھلی کچہری میں۔ کمشنر صاحبہ کو میں نے مکمل یہ سارا بریف کیا ہے کہ یہ ڈی صاحب کی درخواست ہے، یہ محکمہ نہر کی درخواست ہے، یہ اس کا یاسر ٹاؤن ایکچولی یہ گاؤں نہیں ہے، یہ کالونی ہے، کالونی کے رولز کو فالو کرنا تمام لوگوں کا حق بنتا ہے، ہم ٹیکس پیڈ لوگ ہیں۔ کمشنر صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے بات سنی ہے، میں نے اس حد تک بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ایز اے آفیسر نہیں، آپ ایز اے بائی سسٹر ایک وزٹ کر لیں،
2 पोल हैं कॉलोनी के, एक पोल से इंटर और दूसरे पोल से एग्जिट हो जाए। अगर आप हमें ये कह दें कि आपका हक यही है तो हम दोबारा एप्लीकेशन नहीं देंगे। देख लें होता क्या है हमारे साथ, बारिश पड़ी है, गोबर सारे का सारा वो सड़क पे आएगा। रात होती है तो टनों के हिसाब से ये भैंसों वाले गोबर जितना भी है वो सारा नहर में फेंक देते हैं। नहर में फेंका जा रहा है? जी नहर में फेंका जा रहा है, जो ज़हर कातिल है। और दर्जनों के हिसाब से गांव ऐसे हैं जो इसी नहर का पानी पीते हैं अभी तक। मेरा अपना गांव 271 रेबे जो मेरा प्रॉपर चक है, इसी नहर का पानी पी रहे हैं। मजबूर हैं वो, पानी कड़वे हैं, वो इसी नहर का पानी पी रहे हैं। और ये लोग उसी नहर में गोबर टनों के हिसाब से डेली जा रहा है। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है और ज़ाहिर सी बात है, बड़ी एक परेशान कुन बात है कि बतौर शहरी जो है वो हम कितने गैर संजीदा इस वक्त हो चुके हैं। जिस तरह भाई ये हमारे साथ भाई जो बैठे हैं, जो मैं बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले वो कई फिट जो है उन्होंने जो सरकारी रकबा है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। उसके बाद मेन रोड से मुल्हिका वो जगह है और फिर वो वहाँ पर जो है वो कई हिसाब से टनों के हिसाब से वहाँ पर गोबर कूड़ा करकट जो है वो पड़ा हुआ है। और सबसे ख़तरनाक बात यह कि वो वहाँ से उठाते हैं और उठाकर रात को जो है वो नहर में फेंक देते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि फिर ये हालात सूरत हाल होंगे तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो साफ़ सुथरा होगा, हमारी ज़ाहिर सी बात है जो माहौल होगा वो आलूदगी से पाक होगा। उसके बाद क्या डेवलपमेंट अपडेट? डेवलपमेंट उसमें ये हुई है कि कमिश्नर साहबा ने उस पर ऑर्डर कर दिए हैं। कमिश्नर साहबा के ये ऑर्डर हैं, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर देता हूँ। कमिश्नर साहबा ने इसमें टाइम लिमिट दी है कि विद इन 3 डेज इसको खाली करवाया जाए, ये जगह वागुजार करवाई जाए। और गैर कानूनी घाट जो बनाए हुए हैं इन लोगों ने खुद अपनी मर्जी से बनाया, वो भी बंद करवा दिए जाए। ये मेरे पास ऑर्डर है कमिश्नर साहब का। इसमें इमीडिएटेड, टाइम लिमिट और मोस्ट अर्जेंट, ये आपका कैमरा अगर दिखा सके तो दिखा दें। बिल्कुल, ये मैं देख रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें जो है वो इसमें मेंशन है डिप्टी कमिश्नर साहब को। ये अगर आप देख भी सकें और मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सके तो शुरू में ही इसमें जो है वो मोस्ट अर्जेंट, टाइम लिमिट जो है वो इसमें चीज़ें शामिल हैं। अब ये आप देखें कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से जो जारी किया गया है उस पर अमल दरामद 3 दिन में अमल दरामद करवाने की जो है वो कहा गया था। ये 3/8/2024 को जो है वो जारी किया गया था और आज 19 तारीख है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने दिन गुजर जाने के बाद भी इस पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा के ये जो अहकामात थे इन पर ही उन्हीं के डिपार्टमेंट ज़ाहिर सी बात है अमल पैरा नहीं कर। जी, कमिश्नर साहिबा के, कमिश्नर साहबा ने लिखा है डिप्टी कमिश्नर साहब को। डिप्टी कमिश्नर ने ये 7/9 को ऑर्डर जारी कर दिया है। कमिश्नर साहबा के ऑर्डर पर उन्होंने आगे ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया विद इन 2 डेज। लिखा कि इसको है महकमा नहर के चीफ को, चीफ एरीगेशन को ये लेटर लिखा गया डिप्टी कमिश्नर की जानब से। उन्होंने इसमें 2 दिन की टाइम लिमिट दी है कि 2 दिन में अंदर यहाँ पर चीज़ें जो है वो हटवा कर करवाओ। 2 दिन की टाइम लिमिट दी है जी, 2 दिन के अंदर भी कुछ नहीं होता। ये जो मैंने कमिश्नर साहबा को एप्लीकेशन फाइल की थी इसको मैंने सीसी किया था चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब जनाब सेक्रेटरी एरीगेशन साहब लाहौर, डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब चीफ एग्जेक्टिव महकमा अनहार, ये इनको मैंने सीसी किया और सीसी करके उस पर मैंने उनको बाकायदा रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं। ये ओरिजिनल रसीदें रजिस्ट्रियों की मेरे पास है, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो। ये उनको मैंने सीसी की हैं, रजिस्ट्री की हैं। इस पर मुझे बाय डॉक लेटर आ जाता है सेक्रेटरी एरीगेशन का, उनकी तरफ से क्या कहा गया? उसकी तरफ से भी मुझे ये कहा गया कि ये उनका ओरिजिनल लेटर जो मुझे मिला है, ये उन्होंने भी चीफ एरीगेशन को लिखा है, चीफ इंजीनियर एरीगेशन फैसलाबाद जोन फैसलाबाद, इस पे भी उन्होंने इसको इमीडिएटली खाली करवाने का ऑर्डर पास किया है। यानी ये इतने दिन गुजर गए, हर शख्स जो है उसको टाइम लिमिट के साथ अर्जेंटली जो है मोस्ट अर्जेंट मेंशन करके दे जा रहा है, लेकिन वो जो टाइम लिमिट इसको ख़त्म करने की हटाने की दी गई थी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी नहीं हो रहा, किसी पर नहीं हो रहा। इस पे भी हम जब ये मुझे लेटर मिला है तो उसके बाद हम चले जाते हैं चीफ साहब के पास, चीफ एरीगेशन के पास। मैं बजाते खुद गया हूँ, उसको जाके ब्रीफ किया, उनको कमिश्नर साहब का भी मिल गया लेटर, उनको डीसी साहब का भी मिल गया, फिर ये चीफ जो सेक्रेटरी साहब हैं एरीगेशन ये भी मिल चुका है। उन्होंने कहा जी हम करवा रहे हैं, जी हम करवा रहे हैं, जी हम करवा रहे हैं। वो करवाना आगे आज तक कुछ भी नहीं हुआ।
ہمارے مسائل کیا ہیں کہ ہمارے ادھر یاسر ٹاؤن میں تمام اہلیان یاسر ٹاؤن کا یہ میٹر ہے. جنازگاہ میں جانا ہو, ہم نے کو میت لے کر قبرستان جانا ہو, آگے 100 بھینس کا قافلہ آ رہا ہے, ہم میت وہیں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی پیشنٹ ہے, ایمبولینس کو ایمرجنسی بلایا ہے, ہماری ایمبولینس یہاں سے نہیں گزر سکتی, 100 بھینس کا قافلہ آ رہا ہے. 2 گھاٹ ہیں جو غیر قانونی, ایک گھاٹ ادھر بنا ہے, ادھر سے انہوں نے بھینسوں کو اندر داخل کرنا نہر کے. یہ گھاٹ آپ دیکھ کر آئے ہیں, اس میں سے باہر نکالنا ہے 100 بھینس کا. ہماری ایمبولینس ادھر کھڑی ہے, ہماری میت ادھر پڑی ہے, کہاں جائیں گے؟ صورتحال چیزیں آپ نے دیکھیں اور آپ نے حالات دیکھے کہ اس وقت جو ہے وہ جو CC 142 ہے, ان کے حالات صورتحال کیا تھے. سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ ایک قسم کے اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں یا اداروں کے خلاف جو ہے وہ اپنی ان کی ظاہری سی بات ہے جو ناراضگی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں, بلکہ بڑا مسئلہ ہے چونکہ اس کی بنیادی اکائی یہی ہے کہ وہ ان ادارے ان لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر اداروں کی ذمہ داری لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف جانا ہے اور وہ اپنے کام سے غفلت برتتے ہیں, اپنے کام میں کوتاہی برتتے ہیں, جس طرح ہم یہ ایک لمبی چوڑی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ موجود ہیں. یہ ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھ رہا ہے, دوسرا ڈپارٹمنٹ تیسرے ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھ رہا ہے. ایک سرکل میں, ایک لوپ میں یہ چیزیں گھومتی رہی ہیں اور ان کا ابھی تک جو ہے وہ حل نہیں ہوا. مسائل بہت زیادہ ہیں, ان کا تدارک کیا جانا چاہیے اور ترجیحی بنیادوں پر یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جانا چاہیے. آخر پر میں ایک چیز کوٹ کروں گا کہ ہماری اور ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے جو آپ کے لیے, آپ کے اہل علاقہ کے لیے اس وقت درد سر بنا ہوا ہے, تو اسکرین پر اس وقت ہمارے نمبر شو ہو رہے ہوں گے, آپ ان پر رابطہ کر کے ہمیں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. ہم آپ کی آواز بننے کی پوری کوشش کریں گے. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احمد شاہ اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.